अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं उस्मान। मिर्जा भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही जिसे कहते हैं इमरजेंसी में, और मेरी जो इस तरह आपने जो है वो गर्म जोशी का मुजाहरा किया है, आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू मिर्जा भाई। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मिर्जा भाई, पाकिस्तान में जो गिने चुने, जो मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर भी आप एक अपना मुकाम रखते हैं। डिजिटल बहुत मीडिया शुक्रिया। पाकिस्तान में जब हम्म, डिजिटल मीडिया 2002 या 2001 में शुरू हुआ, तो उस वक्त हमने आपको देखना शुरू किया, और मैं बजाते खुद आपका बहुत बड़ा फैन था भी और फैन हूं भी। और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज मैं आपके साथ जो है वो एक स्क्रीन स्पेस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ मिर्जा भाई। हम्म, इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहूंगा, और मैं जी। आपसे जानना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग भी इंपोर्ट किए जाते हैं या जो लोग आ जाते हैं, वो आते आके जब उनका दिल करता है सहाफियों के बारे में गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, और बास सहाफी तो हमें ऐसा देखने में लगता है कि उनकी साइड ले रहे होते हैं, और बास सहाफी आप जैसे जो हैं वो उसका बकायदा एक मुकाबला करते हैं और एक जवाब देते हैं। तो ऐसी डिवीजन आपकी जो सफ़े हैं उनके अंदर क्यों हैं? और आइंदा इस तरह का अगर आप बयान कोई आपको ये कहेगा कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट के सहाफ़ी माफिया हैं, तो उनको आप काउंटर करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। ये वो लोग हैं कि फसली बटेरे जिन्हें कहा जाता है, कि ये आएंगे, अपना बैग फिल करेंगे और वापस रवाना हो जाएंगे, और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उन लोगों से खुश हैं जो यस सर की पॉलिसी पर अमल दरामद हो, और ऐसे वो लोग हैं कि जो फायदे लेना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल पर अपने काम ले लिया, उसमें उनको पैसे मिल जाते हैं पीसीबी से, और भी दीगर जगहों पर फायदे ले लेते हैं। तो अपने मफाद के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इम्पोर्टेड एमडी वसीम खान को बुलवाया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ये इंग्लिश काउंटी लेस्टरशायर में 2014 से 2018 तक रहे, और वहां इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने। काउंटी की कारकर्दगी जो थी वो डाउनवर्ड थी। जी। उसके अलावा काउंटी को फंड्स वगैरह का बड़ा मसला हुआ, और ये छोड़कर आ गए। तो अब अगर इनसे कोई पूछे, इनसे सवाल पूछे, हम इनकी जातियात पे नहीं जाते। अगर ये ब्रिटिश नेशनल है तो हम उसे कहेंगे ब्रिटिश नेशनल। फिर ये हमें कैसे कह सकते हैं कि आप रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं? आप तो ब्रिटिश नेशनल है। यू हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान बिफोर बिकमिंग द एमडी एंड देन आफ्टर चीफ दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो हम आपको क्या कहें, मुझे बताएं। और अगर हम आपकी फैमिली पे बात करें तब तो हम कसूरवार हैं कि हाँ जी आप गलत कर रहे हैं। हम आपके काम पे बात कर रहे हैं। आप जब ये फियास्को हो रहा था PSL 6 का अबू धाबी में, 11 मई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक 7 रुकनी टीम वहां बैठी हुई थी, और वसीम खान साहब बर्मिंघम के सर्द मौसम में मजे से बैठे हुए थे और कह रहे थे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो आए, नदीम खान साहब जो उनके दोस्त हैं, जिनको वो लेकर आए, मोइन खान के बड़े भाई भाई जो जो है 2 दो टेस्ट टेस्ट मैच मैच खेले। खेले हुए हैं पाकिस्तान हाँ, की तरफ से। बिल्कुल, उनको लेकर आए। वो दोनों वापस आए अबू धाबी, और वहां आकर सारा क्रेडिट इन्होंने लेने की कोशिश की कि जैसे इन्होंने सब काम कराया। जब इनसे खबरों के लिए हमारे सहाफी दोस्त इन्हें मैसेज करते थे, जवाब नहीं देते थे। लेकिन जब काम हो गया, हुकूमत पाकिस्तान की इंटरवेंशन पर शाह महमूद कुरैशी इन्वॉल्व हुए, और लैंडिंग की इजाजत मिली भारतीय क्रू को और फिर साउथ अफ्रीकन क्रू को, तो ये मैदान में आ गए और इंटरव्यूज देने लगे। और फिर खिलाड़ियों को मपिट्स कहते हैं। ये जी। समझते हैं कि ये इन्होंने तो ताज बरतानिया से वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, तो ये जी। समझते हैं कि सारे ही हल्फ बरदार हैं। तो इनको समझना चाहिए कि अगर इनके काम पर तनकीद हो रही है, मुझे ये बता दें 2 साल में वसीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया। वो ये सिर्फ कहते हैं कि मेरे क्रिकेट ये को मजीद जो है ना वो रिड्यूस कर दी है 6 हाँ, टीमों तक, और उसके बाद बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो अपने रोजगार के लिए मारे मारे बाहर के मुल्कों में जाके लीग्स या इधर से अमेरिका तक जाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के। सही। समी असलम को देख लें, वो चला गया, अभी एक आध प्लेयर और जा रहा है। तो इन्होंने किया क्या है? ये दावा करते हैं इंटरव्यू में
کہ میرے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی جب پاکستانی کرکٹ ٹیم لاسٹ ایئر انگلینڈ گئی تھی تو اسے ٹریول لاج میں 3 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا. ان کے اچھے تعلقات ہیں. پھر جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی تو نیوزی لینڈ میں کیا ہوا, کھلاڑی قیدیوں کی طرح تھے. تو یہ اپنا سی وی بنانے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ پھر یہاں سے انہیں چلے جانا ہے. یہ ان کی نظریں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ پر کہ یہ وہاں چلے جائیں گے, اگر وہاں کوئی اسپاٹ خالی ہوئی تو یہ وہاں چلے جائیں گے. بس یہی ہے, اور کیا ہے. مرزا بھائی, اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کافی پاکستان میں آلریڈی بہت سی گیمز جو ہیں وہ زبوں حالی کا شکار ہیں. اگر ہم دیکھیں فٹ بال کی دیکھیں, ہاکی کی دیکھیں, کرکٹ ابھی بھی ایک نیکسٹ لیول, کرکٹ سے محبت جو ہے پاکستانیوں کی وہ ایک نیکسٹ لیول ہے. اور اس جذبے کو زندہ رکھنے میں آپ یحییٰ حسینی یا عبد الماجد بھٹی, ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص کردار ہے. کیونکہ آپ نے کرکٹ تو نہیں کھیلی, مگر کرکٹ کے معاملات پر جتنی گہری نظر آپ کی ہے اتنی شاید ہی کسی عام انسان کی, یا ایون جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ان کی بھی ہوگی. تو لہٰذا اس طرح کے جو پورٹ فولیو والے لوگ ہیں, آپ ان کو آئیں, آپ باہر سے آ کے باتیں کرنی شروع کریں. اگر آپ سے کوئی کویسچن پوچھے تو یہ تو بالکل ہی اس چیز کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس چیز سے خاصی مطلب آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی, میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. Unfortunately these things are the part and parcel of پاکستانی کرکٹ, اور ان دا پاسٹ بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی آئی ہیں. مرزا بھائی, میں دوسرے کویسچن کی طرف چلوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے جب سے محمد وسیم نے پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا ہے, آتے سار تو انہوں نے بہت بلند و باغ دعوے کیے تھے کہ جی میں ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز کو موقع دوں گا. ایک طرف وہ یہ کہتے رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں دوسری طرف ایک میرے خیال میں جو ہے وہ ڈومیسٹک میچ کھیلنے والے, یا شاید ایک بھی نہیں کھیلا ہوا, عبداللہ شفیق پاکستان کے ٹیسٹ اور T20 کا حصہ ہیں. 2 میچز انہوں نے نیوزی لینڈ میں کھیلے, دونوں میں 0 سکور کیا. اس کے بعد حیدر علی نے بھی 10 سے کم میچز کھیلے ہیں, مگر وہ ٹیم میں پاکستانی ٹیم کا کنسسٹنٹ جو ہے ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. امام الحق کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اب کرکٹ کیا بھتیجوں, بھانجوں, یا میرا انکل یا میرا ڈیڈی, اس طرح کی گیم ہو گئی ہے. مطلب کہ وہ لوگ, مرزا بھائی میں آپ سے اسپیسیفکلی یہ کویسچن اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی ہوش میں آپ سے بہتر جرنلسٹ وہ نہیں دیکھا جو کور کر سکتا ہو پاکستان کے معاملات کو. آپ پاکستان کے کسی پلیئر کے سٹیٹس ہوں, یا کوئی پلیئر ایون ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی کھیلا ہے, اس کی میں کتنا ٹیلنٹ ہے, کتنی صلاحیت ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ آپ سے بہتر اس چیز کا کوئی اور جواب دے سکتا ہے. تو میں نے اسی لیے ایک کویسچن آپ سے کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو صبح سے شام تک کرکٹ مطلب کھیلتے ہیں, میدانوں میں جاتے ہیں, گرمیوں میں بسوں پہ سفر کرتے ہیں, جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کا بیٹا, یہ نیپوٹزم, یہ فیورٹزم, یہ پاکستان کرکٹ کو کدھر لے کے جائے گا, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ چیزیں امپروو ہو جائیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو عبداللہ شفیق صرف ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلے, اور پھر انہیں نیوزی لینڈ بھی لے گئے, انہیں ساؤتھ افریقہ, زمبابوے بھی لے گئے. سمجھ میں نہیں آتا, اگر لے گئے تو ان کو کھلایا جائے. اعظم خان کا سلیکشن ہوا ہے, اعظم خان معین خان کے صاحبزادے, ندیم خان کے بھتیجے. ایک فرسٹ کلاس میچ, 8 لسٹ اے میچ اور 24 T20 میچز کھیلے, اور وہ پاکستان ٹیم میں آ گئے. 2018 کے آخر میں 3 سال میں وہ پاکستانی ٹیم میں آ گئے. ان لڑکوں کا کیا قصور ہے کہ جو دھوپ میں, تپتی دھوپ میں, کٹ بیگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر پسینہ بہاتے ہوئے پاکستان کی سبز کیپ اپنے سر پر سجانے کا خواب لے کر گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر فیورٹزم, نیپوٹزم بہت زیادہ ہے. محمد وسیم خود پرچی پر آئے ہیں, ان کی سفارش ہے. محمد وسیم نے 18 ٹیسٹ 25 ون ڈے کھیلے, ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو پاکستان کرکٹ کو 3 W چلا رہے ہیں, وسیم اکرم, وسیم خان اور محمد وسیم. تو اب ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کی تو انہوں نے ٹوٹل 1100 سکور ان کا ٹوٹل تھا, اور اس زمانے میں بھی ان سے اچھے کافی پلیئرز تھے. مطلب کہ سلیم الہی اور دوسرے پلیئرز, ان کے ریکارڈز ان سے کافی بہتر تھے. آپ ایٹ لیسٹ آپ اگر آ ہی گئے ہیں تو آپ حقداروں کو اس کا حق دیں. آپ اپنی پسند ناپسند کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں. جس کو آپ نے کھلانا ہو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں یہ بڑا اسپیشل ٹیلنٹ ہے. جس کو نہیں کھلانا ہو, کامران غلام, عثمان صلاح الدین اور 2-3 اور بھی نام ہیں, ان کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابھی ریڈی نہیں ہے. ابھی دیکھیں عماد بٹ, عامر یامین کتنے سالوں سے آپ ڈومیسٹک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان کو نہیں چانس دیں گے. محمد وسیم جونیئر, شاہ نواز کو آپ لے جائیں گے. محمد, اب یہاں تو آپ کا نام محمد وسیم ہو تو تب آپ کو چانس ملے گا.
یا پھر اس کے علاوہ آپ کی کوئی بہت ہی اسٹرانگ کانٹیکٹ ہو کسی لیول پہ تو تب آپ کو چانس ملے گا. تو یہ تو خیر بڑا ہی زبوں حالی کا شکار ہے یہ شعبہ. تو آپ جیسے جو ہیں جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی وائس جو ہے وہ ریز کرنی چاہیے جہاں جس فورم پہ بھی آپ کر سکیں. مرزا بھائی کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں کتنی دیر چلیں گی؟ یہ زیادہ عرصے نہیں چلیں گی. دراصل پاکستان کرکٹ بورڈ میں اب ایک ایسا مافیا آ گیا ہے, میں تو مافیا کہوں گا, کہ اگر آپ انگلش اچھی بولتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے تو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ جائیں گے. وسیم خان آئے, عروج ممتاز جو نیشنل ویمن چیف سلیکٹر ہیں, وہ ویمن چیف سلیکٹر بھی ہیں, ابھی وہ انٹرم ویمن ونگ کی سربراہ بھی ہیں, کامنٹری بھی کرتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ ان کی انگلش اچھی ہے, وہ ڈینٹسٹ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ لے کر آ گئے عتیق الزما کو, جو ایک ٹیسٹ میچ کھیلے انگلینڈ میں تھے مانچسٹر میں, اور ان کو لا کر انہوں نے وکٹ کیپنگ کوچ بنا دیا. بیچارہ محمد زاہد نوکری کی تلاش میں تھا, فاسٹ بالر, اس کو انگلینڈ سے لائے, وہ واپس چلا گیا. تو یہاں پر تو جتنے لوگ ہیں, ندیم خان وہ بھی برٹش نیشنل ہیں. اگر ہم برٹش نیشنل کہتے ہیں تو یہ ریسزم تھوڑی ہوا, یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ پاکستانی نیشنل بھی ہے اور برٹش نیشنل بھی ہے. لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, یہ کہتے ہیں ریسسٹ ریمارکس ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح کے ریسسٹ ریمارکس ہوئے؟ وسیم خان نے انگلینڈ میں نیشنل ایشین کرکٹ کاؤنسل بنائی ہوئی تھی. تو ان سے کوئی پوچھے کہ جب آپ نے ایشین کرکٹ کاؤنسل بنائی تھی تو کیا وہ ریسزم کی طرف جا رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے براؤنز کو لے کر آپ؟ لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ اپنا پورا ٹینیور کر کے چلے جائیں گے. کرکٹ کمیٹی ڈرامے بازی کے لیے بنائی ہوئی ہے. سلیم یوسف جو کبھی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے, ان کو وسیم اکرم نے کرکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا کیونکہ وسیم اکرم خود بننا نہیں چاہتے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کرکٹ کے معاملات چل رہے ہیں کہ پہلے وسیم خان بھی کرکٹ کمیٹی میں تھے, اس کرکٹ کمیٹی نے مصباح الحق کے ساتھ مل کر مکی آرتھر کو فارغ کیا, پھر اسی کرکٹ کمیٹی نے جو ہے مصباح الحق کو ہیڈ کوچ بنا دیا, چیف سلیکٹر بنا دیا, بیٹنگ کوچ بنا دیا. تو یہ پاکستان کرکٹ کی کوئی سمت نہیں ہے عثمان, اور یہ جس طرح سے چل رہا ہے بس چلتا ہی رہے گا. ہم اور آپ جو ہے بس پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ, اور اس میں ہمیں کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی ٹرول بریگیڈ ہے جن کے 100 فالوورز ہیں, 150 فالوورز ہیں, وہ اپنے ریمارکس لکھ کر بھیجتے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود وسیم خان. کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ ڈومیسٹک کرکٹ تباہ ہو گئی, ادارے بند ہو گئے, کھلاڑیوں کی نوکریاں ختم ہو گئی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی ٹیموں کو لا رہے تو وہ تو نجم سیٹھی صاحب بھی ایک ورلڈ 11 کو لائے تھے, اور اس سے پہلے شہریار خان صاحب کے دور میں بھی زمبابوے کی ٹیم آئی تھی. تو مطلب ان لوگوں کو اپنا بس کریڈٹ لینے کے چکر میں اب دیکھنا پڑے گا. اور مانی صاحب کا سنا ہے سپٹمبر میں جو ٹینیور ختم ہو رہا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو لیو دیٹ پوسٹ. اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے. اور وسیم خان اسی لیے فرسٹریشن کا شکار ہے, وہ اسی لیے اس قسم کے بیانات دیتے اور انٹرویوز بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان سے کاؤنٹر کوسچن نہ کریں, جن کی کرکٹ کی اتنی معلومات نہ ہو. اگر یہ ہمیں انٹرویو دیں تو ہم ان سے کاؤنٹر کوسچنز کریں, ان سے پوچھیں. مجھے ایک لڑکے کا فون آیا, عاطف شیخ اس کا نام ہے, لیسٹر شائر میں کھیلتا تھا. انہوں نے کہا جب وسیم خان چیف ایگزیکٹو تھے تو انہوں نے میرے جیسے کئی کھلاڑیوں کا کرکٹ کیریئر تباہ کیا. تو اگر ہم یہ پوچھیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اب یہ ان کی اپنی منطق ہے, دیکھتے ہیں. میں نے تو 88-89 سے میں کرکٹ کور کر رہا ہوں. میں نے بے شمار لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آتے اور جاتے دیکھے, تو مجھے تو اندازہ ہے کہ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اب ایک مجیب الرحمان تھے پی سی بی کے چیئرمین, کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے, وہ قطر میں. اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں جو کہ پی سی بی کے عہدوں پر رہے لیکن جانے کے بعد انہیں کوئی نہیں پوچھتا. جی بالکل. محمد وسیم اپنے زمانے میں ہمیشہ اس چیز کا خاصا میڈیا کے سامنے رونا رویا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ پراپر چانس نہیں دیا جاتا. وقار یونس جو ہے انہوں نے مجھے کافی لو ریٹ کیا, جس کی وجہ سے میں انگلینڈ کے دورے سے باہر ہو گیا 2000 میں. اور میں جب آؤں گا تو میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بہت سے پلیئرز کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے کہ جی اس کو چانس ملنا چاہیے. اب دیکھیں جب سے وہ چیف سلیکٹر بنے ہیں, تابش خان کو بڑی کوشش کے بعد انہوں نے ٹیم میں 2-3 دورے کروائے اور ایک میچ کھلا دیا, اور اب اگلے دورے میں وہ نہیں ہے شامل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تابش خان کا کیریئر اٹس اوور ناؤ لائک ود دی مینجمنٹ اور سیٹ اپ لائک دیٹ؟ دیکھیں تابش خان کو جب کھلانا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے کھلایا نہیں, اور 590 سے ابو وکٹ فرسٹ کلاس میں, اور جب اس کا وہ بالکل وہ سمجھ لیجئے کہ اینڈ ہو رہا تھا تو اس کو کھلا دیا, ایک ٹیسٹ کھلا کے اسے باہر کر دیا. محمد وسیم جو ہے نا وہ
چیف سلیکٹر سے زیادہ بڑے اداکار ہیں. ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہ جس میں وسیم جو ہے جو کھلاڑی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے جو بچے, بڑے کھلاڑیوں میں تو ان کی ہمت نہیں ہے نا کہ وہاب ریاض یا شعیب ملک کو فون کرتے, جو بچے جو سلیکٹ نہیں ہوئے ان کو فون کر رہے ہیں محنت جاری رکھو. اور دلچسپ بات یہ کہ پلانٹڈ تھا کہ وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے پہلی کال پہ اٹھا لیا پلیئرز نے اور ایک کیمرہ شوٹ کر رہا تھا. تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں انہوں نے گیمکس کیے, جب چیف سلیکٹر بنے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر پریزنٹیشن دیتے تھے. اب کی دفعہ انہوں نے لیپ ٹاپ نہیں رکھا, اب کی دفعہ پریزنٹیشن نہیں دی. مطلب اس لیے کہ جب سفارشی کھلاڑیوں کو آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس جواز نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں محمد عمران وسیم جونیئر کو آپ کیری کر رہے ہیں, بھائی کھلاؤ اگر کیری کر رہے ہیں تو اس کو. آپ نے 4 اوپنر رکھ لیے اس میں T20 اسکواڈ میں, شردیل خان بھی ہے, فخر زمان بھی ہے, بابر اعظم بھی ہے, محمد رضوان بھی ہے. مڈل آرڈر آپ نے جان بوجھ کر ہلکا رکھا ساؤتھ افریقہ زمبابوے کے دورے میں, اس لیے کہ آپ نے کسی کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. حارث سہیل کو آپ لے کر چلے گئے ون ڈے میں, وہ ٹیسٹ کا بیٹسمین ہے. اچھا سہیب مقصود جو ڈومیسٹک میں رنز کر رہا ہے شارٹر ورژن میں, وائٹ بال کرکٹ میں اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے. خرم منظور نے اتنے رنز اسکور کیے, اس نے سعید انور کا ریکارڈ توڑا ہے پاکستان کی لسٹ اے میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے کا او ڈی آئی میں, لیکن اس کو نہیں لیتے. تو بس ان کی اپنی مرضی ہے. جس کو چاہے زاہد محمود جو لیگ اسپنر اتنا اچھا ہے اس کو آپ T20 اور وہ ون ڈے کا اچھا بولر ہے اس کو نہیں رکھتے, اس کو ٹیسٹ کرکٹ میں رکھ دیا ہے. شاہ نواز دہانی کو خوش کرنے کے لیے ابھی اس نے ایک فرسٹ کلاس سیزن کھیلا ہے, ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرا رہے ہیں. تو انہوں نے بہت سارے بلنڈرز کیے, وقت آنے پر یقیناً اس کا جواب دینا پڑے. انشاءاللہ. مرزا بھائی اب اس کے ساتھ میرا آپ سے آخری کوسچن ہوگا, دا کیوریس کیس آف سرفراز احمد. سرفراز احمد پاکستان کے کیپٹن رہ چکے ہیں. ایک پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کوئی بندہ ایک میچ بھی پاکستان کی ٹیم کو کیپٹن کرے. انہوں نے T20 ٹیسٹ میچز اور ODI میں پاکستان کو کیپٹن کیا ہے, کیپٹنسی کی ہے. اب ایک پچھلے میرے خیال میں 1 یا 1.5 سال سے جب سے یہ اترے ہیں اس وقت سے یہ ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی وسیم اکرم کے لیول کا پلیئر ہو, شعیب اختر ہو, آپ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھیں اور وہ اس کو کھلائیں نہ, اور وہ کمپرومائز کرے گا اس چیز کے اوپر. کیا ان کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی کہ میری اب رسپیکٹ اس طرح سے نہیں ہے, یا مجھے ہر دورے میں ایک آدھا میچ کھلا دیتے ہیں, وہ بھی کبھی کھلاتے ہیں کبھی نہیں کھلاتے ہیں. تو پیسہ نو ڈاؤٹ ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو اپنی فیلڈ کے اندر محنت کر رہے ہیں, پیسہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے, مگر عزت سے بڑھ کے پیسہ نہیں ہے. کوئی عزت سے زیادہ رسپیکٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سرفراز احمد جب 2015 کا ورلڈ کپ ہوا تھا آسٹریلیا میں تو یہی ٹیم کمبینیشن تھا. مصباح الحق اور وقار یونس اسے نہیں کھلا رہے تھے, عمر اکمل سے کیپنگ کرا رہے تھے. بعد میں جب شور مچا تو انہوں نے کھلایا, ایک اس نے آئرلینڈ کے خلاف سینچری بھی اسکور کی, بیٹنگ اچھی کی دیگر میچز میں. پھر اب سرفراز احمد کو ٹیم مینجمنٹ جو ہے یہ دے ڈونٹ لائک. اور پھر سرفراز احمد کو عطاب ان پر اس وقت آیا جب وہ انڈیا کے خلاف ہم اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں جو ورلڈ کپ کا میچ ہارے, اور اس پہ سنا ہے کہ اعلیٰ حلقوں کی جانب سے بورڈ پر دباؤ تھا کہ اس کو کپتانی سے ہٹا دو. اچھا ایک طرف احسان مانی اپنے ساتھ بٹھا کر سرفراز کو کہتے ہیں یہی ہمارے کپتان ہوں گے, دوسری طرف انہیں ہٹا دیا جاتا ہے. جب انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا, T20 ٹیم آپ کی نمبر 1 تھی, اب اس کی پوزیشن دیکھیں ڈے بائی ڈے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. اب سرفراز احمد اس لیے ٹریول کر رہے ہیں, مین ریزن یہ ہے کہ بابر اعظم ان کے بڑے برخوردار ہیں, اور بابر اعظم کو 2016-17 میں سرفراز نے کھلایا جب وہ کپتان تھے اور ان کو بڑا ریٹ کرتے تھے. تو اب بابر اعظم وہ نبھا رہے ہیں. حالانکہ یہ سراسر زیادتی ہے, اگر سرفراز کو نہیں کھلانا تو کسی ایک ینگسٹر کو آپ رکھیں. روہیل نذیر اتنا اچھا وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, پاکستان انڈر 19 کا کپتان ہے, اس کو آپ نہیں کیری کر رہے, آپ سرفراز کو لے کر جا رہے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ سرفراز کو خود بھی سمجھنے تھے, لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ڈیلی الاؤنس ہو, ٹور ہو, تو پھر آدمی کہاں چھوڑتا ہے. تو بس اللہ ہی خیر کرے پاکستان کرکٹ کا. عثمان اللہ ہی حافظ ہے, آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. جی بالکل مرزا بھائی جاتے جاتے مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا ایک نام ہے. میں ایک ایکسپلیسٹ انالیسس کے نام سے میرا ایک یوٹیوب پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں کرکٹ موویز سے ریلیٹڈ اپڈیٹس, ریویوز
اور اس طرح آپ جیسی پرسنالٹیز کو سامنے لے کے آتا ہوں جنہوں نے اپنا مقام اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا ہوا ہے اپنی لائف میں. تو آپ اگر اس پلیٹ فارم کے لیے یا پاکستانی مائیگرنٹ کمیونٹی جو آسٹریلیا یا دوسری جگہوں پہ ہیں کرکٹ کی بہت بڑی فین، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے بریفلی؟ بس میں ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دعا کریں. پاکستان میں نیپوٹزم فیوریٹزم بہت زیادہ ہے، دل برداشتہ نہ ہو. ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں. اور میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ، وہ پہلے کام کرتا تھا بعد میں دی نیوز اخبار میں، وہ آج کل سڈنی میں ہے، محمد فاروق خان MFK فوٹوگرافی کے نام سے. وہ بھی مجھے میسیجز بھیجتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں بڑے فکر مند ہوتے ہیں پاکستان کے، کیونکہ اگر وہ ہے تو پاکستانی، ان کا دل تو پاکستان میں دھڑکتا ہے، رہتے کہیں اور ہے تو ان کو فکر لاحق ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو کمیونٹی پاکستان سے باہر ہے دے آر وریڈ اباؤٹ پاکستان کرکٹ. آپ دیکھیں 1994 میں پاکستان 4 چیزوں کا عالمی چیمپئن تھا، کرکٹ، ہاکی، اسکواش اور سنوکر. اور اب آپ دیکھیں کہ ہاکی میں 18ویں پوزیشن ہے ہماری ورلڈ رینکنگ. اب آپ دیکھیں اسکواش میں ہمارے پاس کوئی پلیئر نہیں ہے، اسنوکر میں حالات برے ہیں، ان کو سپورٹ نہیں مل رہا، کرکٹ بھی ہاکی کی طرح ہوتا جا رہا ہے. تو بہت ساری عوامل ہیں کہ جن پر جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا حکومت کو. اور جو باہر ملک میں رہتے ہیں پاکستانی، ان سے میں یہی کہوں گا کہ دعا کریں کہ پاکستان کی سپورٹس بہتر ہو جائے انشاءاللہ. مرزا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے لیے. آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور ہیلتھ. تھینک یو ویری مچ.